न मेहंदी का पता था, न लड़कियां लड़के को देखने आई हैं, न लड़की वाले देखने आए, वहीं पर निकाह हुआ और सब कुछ हो गया सारा। और सुनो, ये निकाह जितनी सादगी के साथ हुआ, 1400 साल के बाद आज भी इस निकाह का चर्चा होता है, इस निकाह का तस्करा होता है, इस निकाह का जिक्र होता है। 1400 साल के बाद भी इस निकाह का जिक्र हो रहा है। तो मेरे भाइयों, मैं कहना ये चाह रहा था कि इस्लाम मुकम्मल एक मजहब है, मुकम्मल कंप्लीट एक दीन है, कंप्लीट। इस्लाम के अलावा कोई दीन कंप्लीट नहीं है। इस्लाम की खुसूसियत एक और है, क्या है? ये दीन मुअतदिल है। मुअतदिल किसको कहते हैं? आइए जरा सुन लीजिए। दीन मुअतदिल, एतदाल, जिसके अंदर मियां न रवी हो, जिसके अंदर न बहुत ज्यादती हो न बहुत कमी हो, एतदाल, ये सिर्फ इस्लाम की खुसूसियत है। क्या हुआ? कुछ हुआ है? बारिश हो रहा है तो थोड़ा देर बैठिए, जब तेज होगी तो सबसे पहले तो हम ही भागेंगे। जब तक हम बैठे तब तक आप बैठे रहिए। सुनिए, अच्छा पिंडाल है, वाटर प्रूफ पिंडाल है, आप लोग डरिए नहीं। सहाबा किराम ने इस्लाम के लिए अपनी जानें लुटा दी, आप थोड़ी सी बारिश बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं? बैठिए, आज आपके ईमान का इम्तिहान लेना है, आज आपके ईमान का इम्तिहान लेना है। जो योगी और मोदी का प्रस्तार है वो जाए, जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का प्रस्तार है वो बैठे, जो ईमान जिसके दिल में है वो बैठे, जिसको इन सियासी लीडरों से मोहब्बत है वो जाए, जिसको ईमान से प्यार ना हो वो जाए, जिसको मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की शरीयत से प्यार है वो यहाँ बैठे, वो यहाँ सुने। मेरे भाइयों, इस्लाम ऐसे ही नहीं मिला है, ऐसे ही नहीं मिला है। सहाबा की कुर्बानियों के बाद, उनकी गर्दनें कटने के बाद, उनकी शहादतों के बाद ये इस्लाम हम तक आया है। सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी शर्मगाह में नेज़ा दाखिल करवाया था, लेकिन अल्लाह अल्लाह कहती रही थी। उसके दोनों पैर बांध दिए गए थे, चीर दी गई, जिस्म से दो टुकड़े कर दिए गए, लेकिन इस्लाम को नहीं छोड़ा। आओ, तुम सुमैया जैसी सहाबियात के ईमान पे भरोसा करते हो तो बैठो, इनकी तरह ईमान अगर तुम्हारे दिलों में मौजूद है तो बैठो और देखता हूं कि कौन है जो बारिश के चंद कतरों से डर के भागता है और कौन है जो अपने ईमान की मजबूती का सबूत पेश करता है। मेरे प्यारे साथियों, आपको बैठना होगा और जिसको जाना हो जाए, जिसके जेब में नोटों की गड्डी हो और बारिश के कतरों से उसके भीग जाने का डर हो वो जाए यहां से। मौलवी जर्जीस को ऐसे जवानों की जरूरत नहीं है, ऐसे जवानों की जरूरत नहीं है। जर्जीस का राह बड़ा मुश्किल है, जर्जीस का रास्ता बड़ा कठिन है। हमारे रास्ते पर वो चले जो कांटों पे चलना जानता हो, हमारे रास्तों पे वो चले जो आज के अंगारों पर जिसको डर हो कि हमारे पैरों में फलक पड़ जाएंगे वो जाए, और जिसको उम्मीद है कि हम आग के अंगारों पे चल जाएंगे कुरान और हदीस की आवाज सुनकर, जिसको ईमान के लिए आग के अंगारों पे चलना गवारा हो वो यहाँ बैठे। अब देखता हूं कि किसके ईमान में कितनी ताकत है और किसका ईमान कितना कमजोर है। मैंने दोनों चीजें बता दी हैं आपके सामने। इस्लाम एक दीन मुअतदिल है, मियां न रवी, बराबरी, इसके अंदर न ज्यादती है न कमी है। सुनिए, इस्लाम की पहली बुनियाद 5 चीजों पर जो रखी गई है, उसकी पहली बुनियाद क्या है? कलमा तैयबा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कलमा पढ़ना जरूरी है, लेकिन किसी को जबरदस्ती पढ़वा कर उसको मुसलमान करना इस्लाम के अंदर हराम है। इसके बाद इस्लाम की दूसरी बुनियाद आती है नमाज। नमाज फर्ज है, बहुत जरूरी है, लेकिन अपना काम धंधा छोड़ के 24 घंटे सजदों पे सजदे ठोके रहना, ये इस्लाम ने इसको जायज करार नहीं दिया है। जुमे की नमाज फर्ज है हर मुसलमान मर्द पर, आकिल और बालिग पर, लेकिन जुमे की नमाज के लिए सुबह आ जाओ और शाम तक मस्जिद में रहकर सजदों पे सजदे करते रहो, ये नहीं सिखाया। बल्कि कहा फैज़ा कुज़ियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्ज़, जब नमाज जुमा हो जाए तो आप मस्जिद खाली कर दो और रिक्शा चलाओ, लकड़ियां इकट्ठी करो, जंगलों से ला ला कर बाजार में बेचो, मेहनत करो, मजदूरी करो, खेती करो, बाड़ी करो और अपनी बीवी और बच्चों का पेट पालो, उनके लिए मेहनत और मजदूरी करो। इस्लाम ने ये शिक्षा दी है। नमाज फर्ज है, लेकिन 24 घंटे सजदा करना इस्लाम के अंदर जायज नहीं है। ज़कात
غریبوں کی بہت بڑی ہمدردی ہے. آپ کے پاس ایک لمٹ ہے. ہندو دھرم میں بھی زکوٰۃ ہے لیکن لمٹ نہیں ہے. یہ اسلام لمٹ متعین کرتا ہے. کتنا سونا ہونا چاہیے تب کتنی زکوٰۃ ہوگی, چاندی کتنی ہونی چاہیے تب اس پر زکوٰۃ ہوگی. سونا اور چاندی نہیں ہے لیکن پیسہ ہے, کتنا پیسہ ہوگی اس پہ زکوٰۃ ہوگی. آپ کے پاس مچھلیوں کی تالاب ہے تو کتنی مچھلیاں ہونی چاہیے جس پر آپ کے پاس زکوٰۃ ہوگی. آپ کے پاس بکریاں کتنی ہیں کہ جس پر کہ آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. آپ کھیتی باڑی کرتے, کتنا دھان ہونا چاہیے کہ آپ کے اوپر زکوٰۃ ہے. کتنا گیہوں ہونا چاہیے کہ اس پر آپ زکوٰۃ دیں گے. بارش کے پانی سے کھیتی پیدا ہوئی ہے تو اس پر کتنی زکوٰۃ ہے. بارش نہیں ہوئی ہے, آپ نے پیسہ دے دے کر پانی خرید کر کھیتوں میں دیا ہے تو اس کے پانی سے جو پیداوار ہوئی اس پر کتنی زکوٰۃ ہے. اسلام نے ایک ایک چیز کو کمپلیٹ کر دیا اور بتا دیا ہے. موقع نہیں ہے کہ ان ساری چیزوں کو آپ کے سامنے رکھا جائے. آپ کے سامنے رکھا جائے. آپ اپنے جس مکان میں رہتے ہیں اس پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں. ایک مکان کے علاوہ 2-3 پلاٹ آپ نے اور خرید رکھے ہیں, اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں. اگر وہ مکان پلاٹ آپ کے ہیں تو اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں. اگر اس کو بیچنے کے لیے رکھے ہیں, آپ اس کو بیچیں گے, بزنس کر رہے ہیں, اس کو بیچ کر پھر دوسرا خریدیں گے, تو بیچنے کی نیت سے جو آپ نے زمین اور پلاٹ خریدے ہیں تو اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں. ہے تو کتنی ہے. آپ کپڑے کا کاروبار کرتے ہیں, اس پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں. جس دکان میں بیٹھتے ہیں اس پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں. دکان پہ جو مال رکھا ہے اس پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں. یہ تمام چیزیں اسلام نے بتا دی ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل مذہب ہے جو کسی دوسرے دھرم کے اندر آپ کو نہیں ملے گا. اتنا لکھا غریبوں کو دو, کتنا دو, کچھ نہیں. کروڑوں والا 1 روپیہ دے کے بھی نکل جا, ہو گیا. لیکن اسلام میں اگر 1 لاکھ روپیہ تمہارے پاس ہے تو 2500 دینا پڑے گا. 2500 اگر 2400 دو گے اور 100 روک لیا تب بھی آپ گناہگار ہیں. یاد رکھیے گا. 1 لاکھ ہے, 2500 آپ پر زکوٰۃ بن رہی ہے. اگر آپ نے 2499 روپے دے دیے اور 1 روپیہ روک لیا تو آپ گناہگار ہیں. اسلامی حکومت ہوگی تو آپ سے جنگ کی جائے گی, آپ سے قتال کیا جائے گا, آپ سے لڑا جائے گا. اگر آپ 1 روپیہ دینے سے منع کریں گے تو آپ کے خلاف جہاد کیا جائے گا. میرے بھائیوں سوچو, یہ اسلامی رولز ہیں. یہ بڑے بیٹھے بڑے بڑے چودھری اور سرمایہ دار, بڑی بڑی بلڈنگوں کے مالک, آج جن کے پاس کروڑوں کی ملکیتیں ہیں, حساب لو تم زکوٰۃ دیتے ہو یا نہیں دیتے ہو اپنے مال کی پوری پوری. اسلامی حکومت ہوتی تو زبردستی لے لیا جاتا, نہیں ہے. وہ کہے گا بے آج تو مولویوں کو سب سے زیادہ سننا پڑتی ہے, آ گئے صبح صبح میرے پاس لینے, بیٹھو 10 بجے اٹھیں گے, صاحب سو رہے ہیں. اللہ کا شکر ادا کرو کہ ان مولویوں نے تمہارے لیے بہت آسانی پیدا کر دی, ورنہ ذمہ داری تمہاری تھی مدرسوں میں پیسہ پہنچانے کی. یہ تمہارے گھر آ کر تمہیں عذاب الہی سے بچا رہے ہیں, تمہارے گھر آ کر. اور تم ان مولویوں کے بارے میں کہتے ہو کہ جاؤ صبح آنا, جاؤ 10 بجے آنا, بھی ہم سو رہے ہیں. یہ زمین کہیں پھٹ نہ جائے, اور اے امیر آدمی, اے چودھری, کہیں تو اس زمین کے اندر دھس نہ جائے, دھس نہ جائے. مولویوں کی 2 سال کرونا رہا, کبھی آپ نے سوچا علماء کا کیا ہوا بیچاروں کا, جو مدرسے بند ہوئے ان کا بارے میں سوچا کبھی آپ. ایک مولانا صاحب مسجد میں دعا کر رہے ہیں, وہ ویڈیو بڑا وائرل ہو رہا ہے. 26 سال تک انہوں نے کسی مسجد میں امامت کی. 26 سال کے بعد ان کی تنخواہ کتنی ہوئی؟ 12,000. 12,000. اب وہ مسجد میں جمعہ پڑھانے کے بعد, جمعہ ختم کرنے سے پہلے دعا کر رہے ہیں, اللہ 26 سال میں نے اس مسجد میں جمعہ پڑھایا ہے, اس مسجد میں نماز پڑھائی ہے, آج میری تنخواہ 12,000 ہے. جتنی میری تنخواہ ہے اتنی تنخواہ, اتنا ہی کاروبار, اتنی ہی دولت کا مالک مسجد کے سیکریٹری کو بنا دے, مدرسے کے سیکریٹری کو بنا دے, مسجد کے متولی کو بنا دے. سب چپ. اس نے کہا آمین بولو, آمین بولو. کوئی آمین ہی نہیں بول رہا. کیوں, کیا ہوا؟ تمہیں یہ دعا بری لگ رہی ہے تو کم سے کم مولویوں کے بارے میں بھی تو سوچو. 12 سال سے اس کی تنخواہ 3,000 4,000 سے آیا, 12 سال 26 سال میں اس کی تنخواہ 12,000. یہ قوم کا حال ہے جو اپنے امام کی قدر نہ کر سکے, جو اپنے امام کی تنخواہ نہ بڑھا سکے, جو اپنے امام کو کھاتا اور پیتا ہوا نہ دے سکے, وہ اسلام کے لیے کیا قربانی دے گا؟ کون کرے گا ان کی دیکھ ریکھ؟ میں نے کہا نا 4 لاکھ مدرسے, 50 لاکھ علماء, نتیجہ 2%. نماز فرض ہے, دن بھر مصلی بچھا کر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں. زکوٰۃ فرض ہے, لیکن اسلام نے یہ بھی نہیں کہا کہ تمہارے پاس جو کچھ سب غریبوں میں دے دو اور خود فقیر بن جاؤ, یہ بھی جائز نہیں ہے. دیکھ رہے ہیں آپ
اور جو ایسا کرتا ہے وہ بیوقوف اور پاگل ہے. اسلام نے جتنا بتایا اتنا دو, اس کے بعد جو اور دے سکتے ہو وہ تمہارا صدقہ و خیرات ہوگا. زکوٰۃ جتنی بنتی ہے اتنی تو دو کم سے کم, لیکن پورا کا پورا سب کچھ لٹا دینا اور اپنے آپ کو کنگال کر دینا, اسلام نے یہ نہیں سکھایا. آخری چیز ہے اسلام کی حج, بہت بڑی نعمت ہے, حج فرض ہے. اگر آپ کے پاس اس وقت حج کی استطاعت ہو گئی ہے لیکن 2 سال کے بعد آپ کی بیٹی کی شادی ہے اور آپ حج کا فارم نہیں بھر رہے ہیں تو آپ گناہگار ہیں, یہ سوچ کر پہلے بیٹی کی شادی کر دیں, اس کے بعد ہم حج کرنے جائیں گے. نہیں, آپ کے پاس حج کا پیسہ ہو گیا, حج کی استطاعت ہو گئی, آپ کو جانا پڑے گا. اس سال فارم بھریے, قسمت میں ہوگا تو آپ کی منظوری آ جائے گی, نہیں ہوگا تو پھر دیکھیے بعد میں دیکھا جائے گا. لیکن بیٹی کی شادی کے انتظار میں آپ رک رہے ہیں تو غلط کر رہے ہیں, کیونکہ بیٹی کی شادی میں خرچ کرنے کی اجازت اسلام نے نہیں دی ہے, لیکن حج کو فرض کیا ہے اور حج کی فرضیت اسلام کے اندر موجود ہے. اور اگر کوئی امیر آدمی جو ابھی تک حج کی استطاعت رکھتا ہے 3-4 لاکھ روپے خرچ کر کے حج کرنے جا سکتا ہے لیکن نہیں جا رہا ہے, اگر اسی حال میں اس کی موت ہو گئی تو مات علی المجوسیہ, تو وہ مجوسیت کی موت مرے گا. یہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ اسلام پر نہیں مجوسیت کی آگ کا پجاری ہو کر مرے گا, اس کا انتقال اسلام کے اوپر نہیں ہوگا. مات علی المجوسیہ, وہ مجوسیت پر مرے گا. ایک حدیث کے اندر آتا ہے مات علی غیر الفطرہ, وہ اسلام کے خلاف غیر اسلام پر مرے گا, یعنی اس کا انتقال اسلام کے اوپر نہیں ہوگا. ہم نے معمولی چیز سمجھ لیا ہے, لیکن اسلام کے اندر حج فرض ہے, وہاں تک جانا ضروری ہے. لیکن یہ بھی نہیں کہا کہ آپ کے پاس وہاں تک جانے کی طاقت نہیں ہے تو اپنی دکان بیچ دو, دکان کا سارا مال بیچ دو, آپ اپنا مکان بیچ دو اور حج کرنے جاؤ, یہ بھی نہیں کہا ہے. اسلام معتدل ہے, اسلام اعتدال چاہتا ہے, بیچ کا راستہ چاہتا ہے. اگر تمہارے پاس طاقت ہے وہاں تک جانے کی تو جاؤ. زکوٰۃ اگر تم پہ فرض ہو رہی ہے تو دو, رمضان کے روزے تم رکھو, لیکن یہ بھی نہیں کہا کہ مسلسل اور پے در پہ رکھتے چلے جاؤ, ہمیشہ رکھو کبھی نہ چھوڑو, یہ بھی نہیں کہا ہے. اگر ایسا کرتے ہو تب بھی گناہگار ہو. تو یہ اسلام معتدل ہے, اعتدال اس کے اندر ہے, میان روی اور بیچ کا راستہ ہے. اسلام دین السہل ہے, یہ آسانی چاہتا ہے. میں جانتا ہوں کہ نماز فرض ہے, کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے, لیکن مولانا جرجیس کو کرسی سے باندھ دیا گیا ہے. کچھ گنڈے ہم سے جے شری رام کے نعرے لگوا رہے ہیں, مار رہے ہیں. اسی وقت اذان کی آواز آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. جرجیس صاحب نماز اس وقت بھی معاف نہیں. دیکھ رہے ہیں آپ, جرجیس صاحب کہہ رہے ہیں ظالموں مار لینا مجھے, لیکن نماز کا وقت ہو گیا ہے, کم سے کم مجھے نماز پڑھ لینے دو. یہ کہنا پڑے گا جرجیس صاحب کو. چھوڑ دیتے ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن ہاتھ پیر بندے ہیں, نہیں چھوڑ رہے ہیں. ایک بار کہیے ظالموں چھوڑ دو مجھے تاکہ میں وضو بنا لوں. انہوں نے کہا نہیں, تمہارے ہاتھ پیر نہیں کھولے جائیں گے. تب بھی نماز فرض ہے. اگر وضو بنانے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے تو دل میں نیت کر لو وضو کی. سن رہے ہیں, مار پڑ رہی ہے, دشمن سامنے کھڑا ہے, نوجوانوں تمہارے اوپر تو یہ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے اور پھر بھی تم سوتے رہتے ہو, بنے ہو محمد اسلم, محمد اکرم, محمد اظہر, محمد فلاں. اوہ سنو, مار لگ رہی ہے, ڈنڈوں پہ ڈنڈے برسائے جا رہے ہیں, تھوڑی دیر بعد ہماری روح نکل جائے گی, کیونکہ لنچنگ کرنے والوں نے ہمیں چھوڑا نہیں ہے, مار مار کے مار ہی ڈالا ہے. ان کو نشہ ہے کسی طاقت کا, ان کو نشہ ہے کسی کے پاور میں ہونے کا. ان کو معلوم ہے کہ ہم کچھ بھی کر لیں, ہماری کتنی ویڈیو بن جائے, ہمارے اوپر جس کا ہاتھ ہے وہ کچھ نہیں ہوگا. نہ پولیس ہماری FIR کرے گی, اور کرے گی بھی تو سرکار ہمارے مقدمے واپس لے لے گی. ان کو معلوم ہے یہ سب کچھ, اس نشے نے ان کو مجبور کر دیا, لیکن نماز اس حال میں بھی پڑھنا پڑے گی. آسانی کیا ہے؟ نماز فرض ہے, یہ سختی ہے, لیکن آسانی کیا ہے؟ اگر وہ تمہیں وضو نہیں بنانے دے رہے ہیں تو تم دل میں نیت کر لو وضو کی. اگر وہ تمہیں کھول نہیں رہے, قبلے کی طرف تمہارا چہرہ نہیں کرنے دے رہے ہیں تو دل میں نیت کر لو, اگر میرا چہرہ کھلا ہوتا تو میں قبلے کی طرف کر لیتا. اے اللہ میرے لیے قبلہ آج بدل
بدلنے کی طاقت نہیں ہے میرے لیے، یہ لوگ میرا چہرہ قبلے کی طرف نہیں کر سکتے، لیکن اینما تولوا وجوہکم، ہم جہاں کہیں بھی ہیں، جس طرف بھی میرا چہرہ ہے، تو تو اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ ہے، اے اللہ میری نیت کو ہی میرے لیے قبلہ بنا دے، لیکن نماز پھر بھی پڑھنا پڑے گی۔ اللہ